मेरी तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा अनवान है जन्नत की जो हदूद और है उसके बारे में भगत साहब एक्सप्लेन करेंगे। अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे। प्यार से बड़े खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए, इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए। ऐ खुदावंद खुदा, तेरा वादा है जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगोगे यकीन जानो कि वो तुमको मिल गया। आज हम सबको ये तौफीक अता करके हम अपने आप को उस जन्नत में जाने के लिए तैयार कर सकें। अगर हमारे बदनों में कोई गुनाह है उस गुनाह को हम छोड़ सकें, हमारे अंदर कुव्वत मदाफत पैदा करके हम इब्लीस के साथ जंग लड़ सकें, क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखे हैं कि पास खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ये दुआ को सुन और कबूल कर तेरी सुनाम में मांगते हैं। अब मैं खुदा के बंदा भगत आरफ जवेद साहब को दावत देता हूँ कि वह आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम हम सबके सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को और पक्का मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम। आज मैं जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं आई, आज मैं जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी आपके सामने ला रहा हूं और इसमें खास बात जो है वो है यीशु का शहर। बाइबल मुकद्दस तो सभी लोग पढ़ते हैं। आज मैं यीशु के शहर का तारुफ कराना चाहता हूं कि जो आसमान पर है, क्योंकि बेशुमार हवाले जात हैं दुनिया में और बाइबल में कि ये हमारा वतन नहीं, हम दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, हमारा वतन आसमान पर है। और उस वतन की मैं आज शनाख्त कराना चाहता हूं, जिस वतन में हम सब जाने वाले हैं। वो आसमान पर है, वो खुदा के अपने हाथ का बना हुआ है। उस शहर में जाने के लिए सब लोग बेताब बैठे हैं। तो आज यीशु के शहर के बारे में आपके सामने चंद बातें बताना चाहता हूं। जितने लोग यीशु के शहर में जाने वाले हैं, जितने लोग यीशु को चाहने वाले हैं, जितने यीशु को मानने वाले हैं, जितने भी यीशु के ताबेदार हैं, वही लोग आसमान पर यीशु के शहर में जाएंगे। तो यीशु का शहर जो है वो खालस सोने का है और उसकी 12 बुनियादें हैं, 12 ही उसकी मंजिलें हैं और 12 ही उसके दरवाजे हैं और 12 दरवाजों पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं और उन 12 दरवाजों पर 12 फरिश्तों का पहरा भी लगा हुआ है। उन 12 दरवाजों पर 12 यीशु के शिगिर्दों के नाम भी लिखे हुए हैं। जिस शहर में आखिरी आरामगाह है, उसी शहर के पास जिंदगी का दरिया है और उस जिंदगी के दरिया के आर पार जिंदगी के दरख्त हैं, जिनको हर महीने नया फल लगता है और एक साल में 12 महीने फल एक ही दरख्त को लगता है। तो आज हमारी जो आखिरी आरामगाह है जन्नत है, जहां
یسوع رہتا ہے، وہ یسوع کا شہر ہے۔ اسی شہر کے اندر ہماری کتاب حیات پڑی ہے۔ اگر کسی انسان کا نام لکھا ہوا نہ ملا اس شہر کے اندر جو کتاب حیات ہے، تو وہ آگ اور گندک کی جھیل میں چلا جائے گا۔ تو آج کیا ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے؟ کہاں پر جانا ہے؟ ہر قوم، ہر مذہب، ہر قبیلہ، ہر انسان، ہر خاندان، ہر فرد بشر وحد یہی چاہتا ہے میں سکون میں رہوں، میری زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ مکاشوہ کتاب 20 باب اس کی 15ویں آیت میرے ساتھ نکالیں گے کہ آج میں نے جنت کے بارے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں کہ جنت کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، اونچائی کتنی ہے، تو اس کی منزلیں کتنی ہیں، اس کی بنیادیں کتنی ہیں، اور ایک منزل جو ہے، ایک منزل کی اونچائی کتنی ہے، کل اونچائی کتنی ہے اور مربع فٹ ہے۔ تو آج مکاشوہ کتاب 20 باب اس کی 15ویں آیت میرے ساتھ نکالیں۔ اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ کہاں جائے گا؟ آگ کی جھیل میں۔ جس انسان کا نام جنت کے اندر ہماری زندگی کی کتاب پڑھی ہے، جس کو ہم کتاب حیات کہتے ہیں۔ کتاب حیات ہے تو آسمان پر ہے اور سونے کے شہر کے اندر ہے، اور وہ 12 دروازوں کے اندر ہے، جہاں پر ساری دنیا کے نام لکھے جاتے ہیں۔ وہاں پر کسی قوم کا، کسی فرقے کا، کسی مذہب کا، کسی خاندان کا، کسی فرد واحد کا ذکر نہیں۔ وہاں صرف ایماندار لوگ جائیں گے۔ کسی بھی قوم میں سے ہو سکتے ہیں، کسی کا دعویٰ نہیں کہ جنت ہماری ہے، جنت خدا کی ہے۔ کسی مذہب کا یہ دعویٰ نہیں کہ جنت ہماری ہے، جنت خدا کی ہے۔ تو دنیا بھی ساری خدا کی ہے، تو لوگ خدا ہی کو ماننے والے اس شہر میں جائیں گے۔ بت پرست اس شہر میں نہیں جائیں گے، جادوگر اس شہر میں نہیں جائیں گے، تو کون جائے گا وہاں؟ مکاشوہ کتاب 22 باب اس کی 15ویں آیت میرے ساتھ نکالیں۔ مکاشوہ 22 باب اس کی 15 آیت۔ مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ یہ لسٹ ایک بنی ہے میرے پاس۔ مکاشوہ 21 باب 27 آیت نکالیں۔ بائبل میں لکھا ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں چلا جائے گا۔ وہاں رونا، تڑپنا، دانت پیسنا یہ انسان کا حصہ ہے۔ وہ مرے گا نہیں بلکہ تڑپتا رہے گا ساری عمر، ترستا بھی رہے گا، تڑپتا بھی رہے گا۔ اس کی توبہ منظور نہ ہو کہ توبہ کا وقت اسی زندگی میں ہے۔
تو آج میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ دوزخ میں چلا جائے گا، آگ اور گندھک سے جلنے والی ہاں جی پڑھے۔ مکاشفہ 21 باب اس کی 27 آیت۔ اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ کون لوگ جائیں گے آسمانی شہر میں؟ جن کے نام آسمانی شہر میں، یسوع کے شہر میں کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ بت پرستوں کا نام بائبل میں لکھا ہے کہ وہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل سے تعلق رکھتے ہیں، مگر کتے، جادوگر، بت پرست، حرام کار، جھوٹی بات کو ہر ایک گڑنے والا اور پسند کرنے والا جنت سے باہر رہے گا، اور وہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں رہے گا۔ یہ دو گھر خدا نے بنائے ہیں انسان کی آخرت کے لیے، پہلا جنت، دوسرا دوزخ۔ کیا آپ دوزخ میں جانا چاہتے ہیں یا جنت میں جانا ہے؟ آج فیصلہ کرنا ہے۔ ایماندار لوگ جنت میں جائیں گے، صادق لوگ جنت میں جائیں گے، راست باز لوگ جنت میں جائیں گے، یسوع کے خون کے خریدے ہوئے لوگ جنت میں جائیں گے، یسوع کا نام لینے والے جنت میں جائیں گے، توبہ کرنے والے جنت میں جائیں گے، بپتسمہ لینے والے جنت میں جائیں گے، جھوٹ سے نفرت رکھنے والے جنت میں جائیں گے۔ تو جھوٹ بولنے والے یا جھوٹ کو پسند کرنے والے یا جھوٹی بات کو گڑنے والے جنت کے اندر کبھی داخل ہو نہیں سکتے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جنت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ جنت ایک خدا کے ہاتھ کا بنا ہوا شہر ہے، جس میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں۔ وہاں نہ غم ہے، نہ فکر ہے، نہ اداسی ہے، نہ مایوسی ہے، نہ وہاں بھوک ہے، نہ پیاس ہے۔ وہاں ہر انسان خوشحال رہے گا۔ اگر زندگی کا دریا ہے تو وہ آسمان پر ہے، وہ بھی جنت میں ہے۔ زندگی کا درخت ہے تو وہ بھی جنت میں ہے، یعنی کہ جنت کے پاس ہے۔ اگر یسوع کا تخت ہے تو وہ بھی جنت میں ہے، جہاں پر ہم نے جا کر یسوع کا دیدار حاصل کرنا ہے۔ تو اس شہر میں جانے والے کون ہوں گے؟ جو یسوع کے چاہنے والے ہیں، یسوع کو ماننے والے ہیں، یسوع پر فخر کرنے والے ہیں، یسوع کے دیوانے ہیں۔ تو آج میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو یسوع کا شہر ہے، جو یسوع کا شہر ہے وہ آسمان پر ہے، اور آسمان پر لاکھوں اور کروڑوں فرشتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ شہر نہیں، وہ شہر انسانوں کے لیے ہے، وہ شہر راست بازوں کے لیے ہے، وہ شہر دینداروں کے لیے ہے، وہ وفادار لوگوں کے لیے ہے، وہ خدا پرست لوگوں کے لیے ہے۔ تو آج میں اس شہر کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ وہاں بے دین لوگ نہیں جائیں گے، وہاں بت پرست لوگ نہیں جائیں گے،
وہاں پر جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں جائیں گے، اس شہر میں جادوگر لوگ نہیں جائیں گے، وہی جائیں گے جن کا نام برا کی کتاب حیات میں لکھا ہے۔ آج ہم نے اس شہر میں جانے کے لیے اپنے نام لکھوانے ہیں، جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ اور گندک کی جلنے والی بھٹی میں چلا جائے گا۔ تو آج میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، ساری دنیا جنت میں جانا چاہتی ہے، دوزخ میں کوئی بھی انسان جانا نہیں چاہتا۔ تو جنت میں کون داخل ہوگا؟ ان 12 دروازوں سے کون لوگ جنت میں جائیں گے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوں گے؟ وہ 12 دروازوں کے اندر کتاب پڑی ہے۔ اگر آج کوئی توبہ کرے گا تو اس کا نام آسمان پر لکھا جائے گا۔ میں جانا یسوع دے شہر، آپ بھی میرے ساتھ جانے کی کوشش کریں اور ایمان رکھیں۔ یسوع نے کہا میرے جانے والے لوگ جہاں میں ہوں گا وہ بھی وہاں ہوں گے۔ میں جانا یسوع دے شہر، اتھے ہونا نہیں کوئی غیر، اتھے رہنی سدا دوپہر، میرے بن دیو پاویں ہاتھ پیر، میں جانا یسوع دے شہر۔ یسوع دے شہر دے دروازے نے 12، یسوع دے شہر دے دروازے نے 12، اتھے جانے خدا دے بندے، جانا نہیں گناہگاراں۔ اتھے وگدی اے دودھ دی نہر، میں جانا یسوع دے شہر، میرے بن دیو پاویں ہاتھ پیر، میں جانا یسوع دے شہر۔ تو یسوع کے شہر میں جانے کے لیے بہت ایمان کی ضرورت ہے، مضبوط ایمان کی۔ تو آج میں یسوع کے شہر کی نمائش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے، میرے ساتھ پہلے پڑھیں 21 باب 10ویں آیت سے شروع کریں۔ مکاشفہ کی کتاب 21 باب اس کی 10 آیت سے۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے، اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف تھے، 3 دروازے جنوب کی طرف، اور 3 دروازے مغرب کی طرف۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر 12 کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا، اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کی شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا، اور وہ شہر چکور واقع ہوا تھا، اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی۔ اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی، اور اس نے اس کی شہر پناہ کو بائبل میں کیا لکھا ہے کہ یوحنا عارف سن 95-96 یعنی کہ 18 مہینے میں اس نے اس کتاب کو لکھا، مکاشفہ کتاب کو۔ تو یوحنا عارف نے ترکی میں بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا، پتمس کے جزیرے میں بیٹھ کر لکھا۔
تو اس کے 22 باب 404 آیات ہیں۔ یہ یوحنا عارف یسوع کا شاگرد تھا، زبدی کا بیٹا تھا، جس پر خدا نے یہ مکاشفہ اتارا۔ تو یوحنا عارف اس شہر کو دیکھ رہا ہے، اس شہر کو ناپ رہا ہے، اس شہر کی صفت کو بیان کر رہا ہے۔ یوحنا عارف کہتا ہے خدا مجھے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور وہاں سے نئے یروشلم کو، نئے شہر کو، آسمانی شہر کو یعنی جنت کو آسمان سے اترتے دکھایا۔ وہ کہتا ہے وہ شہر بہت خوبصورت ہے، خالص سونے کا ہے، اس کی سڑکیں بھی خالص سونے کی ہیں، اور اس شہر کی 12 منزلیں ہیں، 12 بنیادیں ہیں، اور اس شہر کے دروازے بھی 12 ہیں، اور ان 12 دروازوں پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سرداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان 12 دروازوں پر 12 فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہے۔ ان 12 دروازوں پر یسوع کے 12 شاگردوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ان 12 دروازوں کے اندر ہماری زندگی کی کتاب پڑی ہے۔ تو جب عدالت ہونی ہے، ان 12 دروازوں کے پاس ہی زندگی کا دریا ہے، جس کو آب حیات کا پانی کہا جاتا ہے، میٹھا پانی کہا جاتا ہے۔ اگر آب حیات کے دریا میں سے کوئی 1 چمچ بھی پانی پی لے تو کبھی کروڑوں سال وہ موت کو نہ دیکھے گا۔ اسی شہر کے پاس دریا کے آر اور پار زندگی کے درخت ہیں، مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے 22 باب پہلی دوسری آیت میں۔ اسی شہر کے پاس زندگی کا دریا ہے، اس کے آر اور پار زندگی کے درخت ہیں، جو ہر مہینے نئے میوے دیتے ہیں، نئے پھل دیتے ہیں، اور 12 قسم کے پھل ان درختوں کو لگتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان 12 معاشیات درخت میں سے کوئی پھل تھوڑا سا بھی کھا لے تو کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا، وہ سدا زندہ رہے گا۔ تو یہ درخت کہاں ہے؟ جنت میں۔ آب حیات کا پانی کہاں ہے؟ جنت میں۔ یسوع کا تخت کہاں ہے؟ جنت میں۔ اس کے باپ کا تخت کہاں ہے؟ جنت میں۔ یسوع کے 12 شاگردوں کے 12 تخت ہیں تو جنت میں۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے 12 سرداروں کے 12 تخت ہیں تو وہ جنت کے۔ جب جنت میں یسوع اپنے جلال میں آئے گا تو 2 تخت ہوں گے، مکاشفہ کتاب 22 باب پہلی ہے۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے۔ کتنے قسم کے؟ 12 قسم کے۔ پہلی آیت سے پڑھیں۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر۔ کس کے تحت سے؟ خدا اور برا۔ خدا اور خدا کے بیٹے کے تحت کے نیچے سے وہ نکل رہا ہے، زندگی کا دریا، جس کا پانی بہت چمکدار ہے،
بہت خوبصورت ہے، وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور اسی دریا کے وار پار زندگی کے درخت ہیں جن کو 12 مہینے پھل لگتے ہیں۔ تو آج وہی شہر جو ہے جس کی لمبائی یوحنا عارف نے ناپی تو 12,000 فرلانگ نکلی، اس نے چڑائی ناپی تو 12,000 فرلانگ نکلی، اس نے انچائی ناپی تو بھی 12,000 فرلانگ نکلی، اور اس شہر کی منزلیں بھی 12 ہیں۔ تو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک منزل جو ہے اس کی لنٹر جو ہے 1,000 فرلانگ پر جا کر پڑا ہے۔ پہلی منزل کی انچائی، پہلی چھت کی انچائی ایک زمین سے 1,000 فرلانگ اونچی ہے۔ تو 1,000 فرلانگ جو ہے 201 میٹر ہوتے ہیں۔ پہلی 1,000 فرلانگ جو ہے یہ 201 کلومیٹر ہوگا۔ میٹر دوسری کی پہلی منزل 1,000 فرلانگ پر ہے۔ پہلی منزل 1,000 فرلانگ پر، تو 1000 فرلانگ کہاں بجاتی؟ اگر ہم 1000 فرلانگ، ایک فرلانگ میں 201 میٹر ہوتے ہیں، ایک فرلانگ میں 201 میٹر ہوتے ہیں، اور 1000 فرلانگ میں 20,1100 میٹر ہوتے ہیں۔ 1000 فرلانگ میں 200 یعنی کہ 2,11,000 میٹر ہے۔ آپ کو پڑھنے میں عمران صاحب پڑھو گا، دیکھیے ایک فرلانگ میں 201 میٹر ہوتے ہیں، اور 1,000 فرلانگ میں 2,11,000 میٹر ہوں گے، اور 12,000 فرلانگ میں 24,13,200 میٹر ہوتے ہیں۔ 1,000 فرلانگ میں جو کلومیٹر ہیں وہ 201.1 کلومیٹر ہوں گے، اور 12,000 فرلانگ میں 2,414 کلومیٹر ہوں گے، یعنی 2,414 کلومیٹر ہوں گے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور 1,000 فرلانگ جو ہے ایک زمین سے لے کے ایک جو چھت کا فاصلہ ہے وہ 201 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یعنی کہ جنت کی لمبائی جو ہے وہ 2,414 کلومیٹر ہے، 2,414 کلومیٹر ہے، اتنی چوڑائی ہے۔ اور جنت کی لمبائی جو ہے 2,414 کلومیٹر ہے، جنت کی انچائی جو ہے وہ بھی 2,414 میٹر ہے، جنت کی چوڑائی، لمبائی اور انچائی یہ برابر ہے، اور لمبائی بھی 2,414 میٹر، انچائی بھی 2,414 میٹر، چوڑائی بھی 2,414 میٹر۔ اس شہر کی 12 منزلیں ہیں، اور اس شہر کے 12 ہی دروازے ہیں، اور اس شہر میں 12 شاگردوں کے نام 12 دروازوں پر لکھے ہیں، اور بنی اسرائیل کے 12 بزرگوں کے نام بھی ان 12 دروازوں پر لکھے ہیں، اور 12 ہی دروازوں پر 12 فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہے۔ اور اس شہر کے اندر، ان 12 دروازوں کے اندر ہماری زندگی کی کتاب پڑی ہے، جس میں کوئی انسان کبھی توبہ کرے تو اس کا نام وہاں پر لکھا جاتا ہے۔
تو آج اس شہر میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ ایماندار لوگ ہیں۔ اس شہر میں جانے والے راست باز لوگ ہیں۔ اس شہر میں جانے والے دیندار لوگ ہیں۔ اس شہر میں جانے والے یسوع کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، کہ اس شہر کے اندر تخت کس کا ہے؟ یسوع کا ہے۔ جب یسوع عدالت کرے گا تو ایک تخت یسوع کا ہوگا، ایک تخت اس کے باپ کا ہوگا، اور 12 تخت بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے ایک سائڈ پر ہوں گے، اور 12 تخت یسوع کے 12 شاگردوں کے ہوں گے۔ 26 تخت آسمان پر ہوں گے جب عدالت ہوگی۔ تو ساری دنیا 1000 سال تک یسوع کے کلام کو سنے گی، اور ساری دنیا یسوع پر ایمان لے آئے گی۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں جنت کے بارے بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جنت خالص سونے کی ہے، یہ خدا نے بنائی ہے، یہ ساری دنیا کے لیے بنائی ہے، لیکن جانے والے ایماندار لوگ ہوں گے۔ جنت کی سڑکیں بھی سونے کی ہیں۔ جنت کے اندر 12 ہی پتھروں کے 12 دروازے ہیں۔ 12 دروازے جو ہیں وہ 12 پتھروں کے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ 12 دروازے جو ہیں وہ 12 پتھروں کے ہیں۔ تو اس شہر میں 12 ہی بنیادیں ہیں۔ 12 پتھروں کی پہلے نیچے بنیاد ہے، اس کے اوپر سونے کی دیوار ہے۔ تو 12 منزلیں جو ہیں وہ آسمان پر ہیں۔ تو 12 منزلوں کا شہر جو ہے وہ سونے کا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ کتاب 22 باب اس کی 19ویں آیت سے آپ شروع کریں گے۔ مکاشفہ 22 باب اس کی 19 آیت۔ اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ کیا کرے گا خدا؟ اس کے حصے کو نکال ڈالے گا۔ ہم نے شہر کی آج خوبصورتی دیکھنی ہے۔ مکاشفہ 21 باب 19ویں آیت میرے ساتھ نکالے۔ اگر اس نبوت کی کتاب میں سے کوئی بات نکالے گا تو خدا جنت میں اس کو خارج کر دے گا۔ ہاں جی، ابھی آیت 19 اور اگر کوئی 21 باب 19ویں آیت۔ اچھا، مکاشفہ 21 باب اس کی 19 آیت۔ اور اس شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جوہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی۔ پہلی بنیاد جنت کی جو ہے، پہلی نیو جو ہے وہ کون سے پتھر کی ہے؟ یشب کی۔ یشب کے پتھر کی بنیاد 12,000 لمبائی، 12,000 چڑھائی، یہ چکور ہے۔ پہلی بنیاد چکور، کتنا نیلم کا پتھر لگا ہوگا۔ پہلی بنیاد کس کی ہے جی؟ یشب کی۔ یشب کی، ہاں جی۔ دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزہ کی، نویں زبرجد کی اور 10ویں یمنی کی۔
11ویں संगे सुंगली की और 12वीं यकूत की। आगे। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे और हर दरवाजा एक मोती का था। हर दरवाजा किसका था जी? एक मोती का। और शहर की सड़क शफाफ शीशे की मानंद खालस सोने की थी। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? आगे पढ़ें। और मैंने उसमें कोई मुकद्दस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक और बड़ा उसका मुकद्दस है। बाइबल में क्या लिखा है? मुकद्दस। बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना आरफ देख रहा है सन 96 में तुर्की में बैठकर, और इस किताब को तहरीर कर रहा है, लिख रहा है, और रूबरू देख भी रहा है कि मैंने उस शहर की 12 बुनियादें देखी हैं, और 12 ही बुनियादें 12 रंगों की हैं और 12 किस्म के पत्थरों की हैं, और उस शहर के 12 दरवाजे जो हैं वो भी 12 मोतियों के हैं। कितने कितने बड़े मोती होंगे जिनके वो दरवाजे हैं, और 12 रंगों के 12 दरवाजे हैं, 12 रंगों की 12 बुनियादें हैं, और 12 ही मंजिलें हैं उस शहर की, वो खालस सोने की है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने आपके सामने रखी है, कि उस शहर में जाने वाले ईमानदार लोग होंगे, उस शहर में जाने वाले रास्तबाज लोग होंगे, उस शहर में जाने वाले यीशु के खून के खरीदे लोग होंगे। मत्ती की इंजील 19 बाब 27वीं आयत मेरे साथ निकाले। मत्ती की इंजील 19 बाब उसकी 27 आयत। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। क्या करोगे? यीशु ने कहा पतरस से, जब पतरस ने कहा, ए खुदावन, हम तो अपने घर भी छोड़ चुके हैं, तेरे दीवाने हो गए हैं, माँ बाप भी, अजीजो कारब रिश्तेदार भी छोड़ चुके हैं, हमें मिलेगा क्या तेरे पीछे आने से? तो खुदावन यीशु मसीह नासरी ने क्या कहा? अगर तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ गए हो, तो तुम बनी इस्राएल के 12 कबीलों का 12 तख्तों पर बैठकर मेरे साथ इंसाफ करोगे। मैं तुम्हें अपने 7 तख्तों पर बैठाऊंगा और इतना अख्तियार दूंगा, तुम बनी इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करो। मकाशर किताब 4 बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक। मुकाशफा 4 बाब उसकी पहली था 5 आयत। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, क्या आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था। वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द
زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جب پطرس نے پوچھا کیا اے خداوند ہم سب کو چھوڑ کر تیرے پیچھے آگے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو یسوع نے کہا تم میرے ساتھ 12 تختوں پر بیٹھو گے اور سونے کا تاج بھی تمہیں دیا جائے گا۔ تو جب یسوع کو تخت پر بیٹھے یوحنا عارف دیکھ رہا ہے، ترکی کے ساحل پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، پتمس کے یسوع اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے۔ ایک تخت یسوع کا ہے، ایک تخت اس کے باپ کا ہے، اور 12 تخت جو ہیں 12 شاگردوں کی ایک طرف ہیں، 12 تخت بنی اسرائیل کے 12 بزرگوں کے ایک طرف ہے۔ یہ 24 بزرگ ہیں جو سفید پوشاک پہنے ہوئے یسوع کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 12 تختوں پر بیٹھے ہیں، اور فرشتے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ خدا اپنے چاہنے والوں کو ایسی برکت دیتا ہے جو ناممکن ہو۔ تو یہ ہے جنت کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر ہماری زندگی کی کتاب پڑھی ہے۔ جنت کی سڑکیں بھی سونے کی ہیں، اور جنت کی 12 بنیادیں 12 رنگوں کے 12 موتیوں کی ہیں، 12 پتھروں کی ہیں۔ جنت کے 12 دروازے 12 رنگوں کے 12 موتیوں کے ہیں، اور جنت کی دیواریں خالص سونے کی ہیں۔ اور جنت کی پیمائش جو ہے، جنت کی لمبائی چڑھائی جو ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کتنی ہے۔ جنت کی لمبائی جو ہے وہ 24,014 کلومیٹر لمبی ہے۔ جنت کی لمبائی 24,014 کلومیٹر لمبی ہے، 24,014 کلومیٹر چوڑی ہے، اور 24,014 کلومیٹر اونچی ہے، اور اس کی 12 ہی منزلیں ہیں۔ اور پہلی منزل جو ہے وہ 1,000 فرلانگ پر ہے۔ 1,000 فرلانگ کی جو پیمائش ہے وہ 2,1100 میٹر کی ہے، یعنی کہ پہلا لنڈر جو ہے وہ 2,1100 بلندی پر ہے، میٹر کی بلندی پر ہے۔ اتنی بڑی اونچائی پہلی منزل کی ہے۔ تو 12 منزلیں ہیں جن میں ہم نے جانا ہے۔ تو اس میں اس شہر کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عبرانیوں کا خط میرے ساتھ نکالیں۔ عبرانیوں کا خط 11 باب نکالیں۔ عبرانیوں 11 باب اس کی 10 آیت۔ کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ ہر نبی، ہر رسول، ہر خادم، ہر ایماندار اور ہر بے ایمان جنت میں جانا چاہتا ہے،
لیکن یہ سوچیں کہ بے ایمانوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا سوائے آگ میں جانے کے۔ تو 16ویں آیت اس کی پڑھنی ہے آپ نے۔ اب اسی کی 16 آیت، مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے، اس لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ لوگ حقیقت میں ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے۔ آسمانی ملک کون سا ہے؟ یسوع کا شہر، وہ ہے خالص سونے کا۔ اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ تو یہ شہر خدا نے اپنے لوگوں کے لیے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے کہ ایسا شہر دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں بنا سکتا۔ اگر ساری دنیا کے بادشاہ کٹھے بھی ہو جائیں تو ایسا شہر بنانا ناممکن ہے۔ 13 باب کی 14 عبرانیوں کے نام کا خاطر۔ تو آج جس شہر میں ہم جانے والے ہیں، اس شہر میں جانے کے لیے ہم کیا کریں؟ تیاری کریں۔ ہاں جی، عبرانیوں 13 باب اس کی 14 آیت، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں۔ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں، ہاں جی، بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں۔ کون سے شہر کی تلاش میں ہے؟ ہم آسمان سے آنے والے شہر کی کیا ہے جی؟ تلاش میں ہیں۔ یہاں پر اس دنیا میں، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں، سب شہر برباد ہو جائیں گے، بلکہ ساری دنیا برباد ہو جائے گی یسوع کے آنے سے پہلے۔ یسائی کتاب 65 باب 17، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں، بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں، کیونکہ ہمارا یہ وطن نہیں، ہمارا وطن آسمان پر ہے۔ ہم دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں۔ ہاں جی، یسایہ 65 باب اس کی 17 آیت، کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں۔ کس کو پیدا کرتا ہوں؟ نئے آسمان اور نئی زمین کو۔ یہ شہر نہیں رہیں گے، یہ شہر برباد ہو جائیں گے، آسمان برباد ہو جائے گا۔ مکاشفہ 21 باب پہلی ہے، یہ شہر برباد ہو جائیں گے، یہ آسمان برباد ہو جائے گا، یہ چاند سورج ستارے تباہ ہو جائیں گے، رہے گا نام صداتی کر مسیحا اور جنت کے اندر رہے گا۔ ہاں جی، پڑھیں۔ مکاشفہ 21 باب پہلی آیت، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ ہاں جی، پھر میں نے مقدس شہر مقدس نئی یروشلم کو آسمان پر سے خداوند کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یوحنا عارف کہتا ہے پہلا آسمان بھی نہیں رہے گا، پہلی زمین بھی نہیں رہے گی، چاند سورج تارے بھی نہیں رہیں گے۔ تو سونے کا شہر جو ہے، آسمانی ملک جو ہے، وہ ساری دنیا کا سانجا اور مبارک لوگوں کا ہے، راست بازوں کا ہے، وہ صادقوں کا ہے۔ اگر چاند چلا جائے گا، سورج چلا جائے گا، ستارے روشنی نہیں دیں گے تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ مکاشفہ کتاب 21 باب 23ویں آیت میرے ساتھ نکالیں۔ مکاشفہ 21 باب اس کی 23 آیت، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں۔ اگر چاند سورج ستارے تباہ ہو جائیں گے
زمین ختم ہوئے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، لیکن یسوع کے شہر کو زوال نہیں۔ ہر چیز پر زوال آ جائے گا، لیکن جنت پر کوئی زوال نہیں۔ ہاں جی آگے، اس شہر میں اس سورج نے روشنی چھوڑ دینی ہے، چاند نے روشنی چھوڑ دینی ہے، ستاروں نے روشنی چھوڑ دینی ہے، تو پھر روشنی کس چیز سے ہوگی؟ ہاں جی، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے۔ کس نے روشن کر رکھا ہے جی؟ خدا کے جلال نے۔ وہ شہر جو ہے وہ خالص سونے کا ہے، اس شہر کے اندر روشنی کس چیز سے ہے؟ خدا کے جلال سے، یعنی یسوع کے چہرے کے نور کی روشنی میں دنیا چلے پھرے گی، قومیں چلے پھریں گی، یہ آسمان بھی نہ رہے گا، زمین بھی نہ رہے گی، چاند سورج ستارے بھی نہ رہیں گے، تو یسوع کا شہر تو رہے گا۔ زبور 48 پہلی ہے، زبور 48 پہلی اس کی پہلی آیت۔ ہمارے خدا کے شہر میں اپنے کوہ مقدس پر خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ کون ہے؟ خدا ہی اپنے شہر میں بزرگ ہے اور بے حد ستائش کے کیا ہے؟ وہ لائق ہے۔ مکاشفہ کتاب 7 باب 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک کہ جن جن لوگوں کے نام جنت کے اندر لکھے ہیں اسی طرح ہمارے بھی لکھے جائیں گے۔ ہاں جی، مکاشفہ کی کتاب 7 باب اس کی 5ویں آیت سے، یہودا کے قبیلہ میں سے یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ہم نے بھی جانا ہے۔ ہاں جی، یہودا کے قبیلہ میں سے 12,000 پر مہر کی گئی، روبن کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، جد کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، آشر کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، نفتالی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، منسی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، شمعون کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، لاوی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، اسکار کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، زبولون کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، یوسف کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، بنیامین کے قبیلہ میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ یہ 12 1,44,000 شخص جو ہے یہ بنی اسرائیل قوم میں سے چنے گئے، جن کے ماتھوں پر خدا کا نام اور یسوع کا نام لکھا گیا۔ جیسے یہ جنت میں گئے، ہم نے بھی ان کے پیچھے جانا ہے۔ تو آج میں آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو شہر خدا نے بنایا ساری دنیا کے لیے، بہت خوبصورت شہر ہے، ایمانداروں کے لیے ہے۔ میرے یسوع دا شہر بڑا سونا، میرے یسوع دا شہر بڑا سونا، اتھے لکھاں من لگا ویکھو سونا۔ میرے یسوع دا شہر بڑا سونا، اتھے لکھاں من لگا ویکھو سونا۔ دن رات عبادت ہونی ہے، نہ کسے تھکنا تے نہ کسے سونا۔ میرے یسوع دا شہر بڑا سونا۔ راست بازاں جانا جنت اندر، راست بازاں جانا جنت اندر، گناہگاراں نے دوزخ وچ رونا۔ میرے یسوع دا شہر بڑا سونا، اتھے لکھاں من لگا ویکھو سونا۔ اج ویلا توبہ کرن دا اے، اج ویلا توبہ کرن دا اے، اے موقع مڑ کدی نہیں جے آونا۔ میرے یسوع دا شہر بڑا سونا، اتھے لکھاں من لگا ہویا سونا۔ اے انسان تو مٹی ہے،
आए इंसान तू मिट्टी है, रब ने बनाया तेनू मिट्टी दा खिडौना, इहदी कर लै हिफाजत, ये टुट गया किसी नहीं बनाउणा। मेरे यस्सू दा शहर बड़ा सोहना, उत्थे लखां मन लगा होया सोना। एक दिन बंदिया इथों टुर जाना, एक दिन बंदिया इथों टुर जाना, तू भी जग ते घड़ी पल दा पराहुणा। एक दिन बंदिया इथों टुर जाना, तू भी जग ते घड़ी पल दा पराहुणा। भगत आरब दुनिया वसदी रहेगी, पर तू इत्थे नहीं होना। मेरे यस्सू दा शहर बड़ा सोहना, उत्थे लखां मन लगा होया सोना। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। आखिर में तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावन यीशु नासरी, जितने लोगों की दरख्वास्त है, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग तेरे कलाम को सुन रहे हैं, ये कलाम समझने की सब लोगों को तौफीक दे दे। इनके ज़हन को रोशन कर, इनके ज़मीर को रोशन कर, इन्हें दिन दुगना रात चौगनी बरतों से मुनव्वर कर दे। जितने लोग बीमार हैं, कमज़ोर हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, इन पर अपने करम की नजर कर। प्यारे खुदावन यीशु नासरी, मैं पास्टर समीरा कामरान के लिए दुआ करता हूँ, बिशप अमरान साहब, इसके सारे खानदान के लिए, इनकी सेहत के लिए, इनके कारोबार के लिए दुआ करता हूँ। इसी तरह अनवर के खानदान के लिए, मिठू के खानदान के लिए, प्यारे खुदावन मैं अपनी सेहत के लिए भी दुआ करता हूँ। मसरत और उसके खानदान के लिए, दीगर फैबियन साहब के खानदान के लिए, पास्टर अशरफ आरनस्ट के लिए, प्यारे खुदावन रीटा जोया के लिए, जितने हमारे साथ फेसबुक पर मुतफिक हैं, सब पर अपने करम की नजर कर, ताकि कोई बदरू, कोई जादू, कोई दुख, कोई दर्द इनके घरों में या इनके वजूद में न रह सके। जितने लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी दुआ है कि सबके नाम जन्नत में लिखे जाएं, सब लोग जन्नत का हिस्सा बन जाएं, सब लोग जन्नत के वारिस बन जाएं। जब जैसे यहाँ बैठकर हम इकट्ठे एक दूसरे को देखते हैं, दुआ करते हैं, वहां भी इकट्ठे होकर दुआ करें। इब्राहिम, जहाक, याकूब के खुदा, जितने हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनके ज़हन पर अपना कब्जा कर, उनके दिलों पर अपना कब्जा कर, उनको अपनी रूल कुदस की लपेट में ले, उन पर अपना दया और शफा वाला हाथ बुलंद कर दे, ताकि सदा सेहतमंद और खुशहाल रह कर तेरा शुक्र अदा कर सके। यस्सु के नाम पर मांगता हूँ, जिसने में सहाया है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा के लिए तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ रहे, आमीन।